औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने आज के मेहमान का तारुफ कराएं आपसे और उनसे गुफ्तगू करें, सबसे पहले फिर दरख्वास्त करूँगा कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ग्रुपों में बढ़ाएं इसको आगे। ये आपका अपना टीवी है और इस टीवी को मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चला रहा हूं। जैसा कि फरमाइश आ रही थी कि जी अपने शोबे के लोगों को क्यों नहीं आप बुलाते। मैंने वो फिल्मी कहानियां सुनानी बंद कर दी हैं और सियासत की तरफ हमने तो जो ज्यादा मरकूज किया। सहाफत और सियासत इनका चोली दामन का साथ है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ये पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। इनका आजम चौधरी साहब का एजाज है कि ये लाहौर प्रेस क्लब के 3 बार सदर मुंतखब हुए, 2 बार सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। आज हम इनसे सवाल जवाब करेंगे और इनको मैं हक देता हूं कि ये मुझसे कोई सवाल करना चाहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इनके दिमाग में कोई सवाल उभरे तो ये बिला तुकल्लफ मुझसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आजम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे खावर नईम हाशमी ऑफिशियल पे खुशामदीद कहता हूं और नाजरीन जो आपको इस वक्त देख रहे होंगे हमारे, उनकी तरफ से भी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं, क्योंकि ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये एक फैमिली चैनल है और इसको हमने फैमिली की तरह रखा हुआ है। और बड़ी खुशी की बात है कि लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और इसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पिछले 3 महीने में इतनी तादाद में बढ़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग कई साल तक जितने सब्सक्राइबर नहीं ले सकते, हमने पिछले 2 या 3 माह में उतने सब्सक्राइबर जो है लिए। आप भी, हमारी उम्र भी क्या है, 2 साल ही हुए हैं ना शुरू किए हुए, और हम बहुत मेरे ख्याल में एक कामयाब यूट्यूब चैनल के तौर पे आपके सामने है। आजम चौधरी साहब, पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफत चल रही है, इससे मेरा ख्याल है शुरू किया जाए कि क्या आज मुझसे लोग बहुत सवाल करते हैं, मेहमान जो आते हैं वो भी सवाल करते हैं इस बारे में कि ये सहाफत जो आज पाकिस्तान में ई मीडिया पे है या प्रिंट मीडिया पे है, ये करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स जो टीवी पे दिखाए जाते हैं, इनके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के बारे में आपको खुलकर बात करें हम। मेरा ख्याल में आप मुझसे भी कुछ पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बाद हम माजी बईद या माजी करीब की सहाफत जो है उसका मौजूदा सहाफत से भी
موازنہ کریں گے. جی ٹھیک ہے. جناب بہت شکریہ خاور نعیم ہاشمی صاحب. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نہ صرف صحافت کے استادوں میں شمار ہوتا ہے، بلکہ آپ ایک وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا، اور آپ کے چینل پر میرا آنا میرے لیے ایک بڑا باعث عزت ہے، باعث فخر ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، آج جو صحافت کے حالات جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، میرا کوئی 33 سے 34 سال کا میرا ایک تجربہ ہے اس پروفیشن میں نے اتنے برے حالات خاور صاحب پہلی دفعہ دیکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر صحافت نہیں ہو رہی. صرف ہمارے جو اس وقت لوگ اداروں سے وابستہ ہیں، وہ صرف نوکریاں کر رہے ہیں اپنے گھر کا سلسلہ چلانے کے لیے، اپنا روزگار چلانے کے لیے. اگر صحافت کی ہم بات کریں تو وہ آپ لوگ کر چکے ہیں. جب آپ لوگ صحافت اس دور کے اندر بھی کرتے تھے جب کلمہ حق بلند کرنا انتہائی مشکل تھا، آپ کو کوڑے مارے گئے، آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ کے اخبارات بند کیے گئے، آپ نے اس دور کے اندر بھی صحافت کی. اور آج کے دور کے اندر جو صحافت ہو رہی ہے، یہ ایک ضیاء الحق والا جو ایک سلسلہ تھا، میں سمجھتا ہوں اس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے اس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت صرف اخبارات تھے جن کے اوپر پابندیاں لگ جاتی تھیں، صحافیوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، اخبار بند کر دیا جاتا تھا، چھپنے نہیں دیا جاتا تھا. لیکن آج تو دیکھیں جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. آج دنیا کے اندر جو گلوبل ولیج کے طور پر دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے. آپ یہاں پہ بول رہے ہیں، امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھے، آسٹریلیا میں بیٹھے لوگ بھی آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو کیا جا رہا ہے، آپ کا نہ صرف اخبارات ختم کیے گئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا بند کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر صرف اور صرف وہ بات کر سکتے ہیں جو موجودہ حکومت یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو جو بات پسند ہوگی وہ بات چلے گی. جہاں پہ آپ تنقید کریں گے، جہاں پہ آپ کلمہ حق بلند کریں گے، وہ سب سے پہلے تو اس ٹی وی یا اس اخبار کے اوپر ایک دباؤ آئے گا، پھر اس صحافی کے اوپر ایک دباؤ آئے گا. اگر وہ صحافی ان کی بات نہیں مانتا تو اس کا یا تو نوکری سے نکلوا دیا جائے گا، یا اس کا جو پروگرام ہے جس کو ہم ایک ٹاک شو کہتے ہیں اس کو بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرنیٹ ڈیجیٹل کا ایک جو سلسلہ ہے. اب دیکھیں، جو ڈیجیٹل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بات کرے گا، اس کے لیے نئے نئے ایسے قوانین متعارف کروا دیے گئے ہیں کہ کوئی بندہ اس کے اوپر بات نہ کر پائے. جو بات کرے گا یا اس پہ پیکا ایکٹ لگے گا، یا اس پہ ڈیفیمیشن کا کیس بن جائے گا، یا ایف آئی اے آ جائے گی، سائبر کرائم کا کیس بنا کے لے جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ دن بدن انحطاط کا شکار ہے یہ انڈسٹری. اور جو اپلیکیشنز جن کے اوپر آپ بات کر سکتے تھے، جس طرح ٹویٹر جس کو ہم ایکس کہتے ہیں، اس کو پاکستان کے اندر بند کر دیا گیا. آپ یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر کوئی ایسی بات کریں جو ناگوار گزرے اس حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہاں پہ آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہیں، آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کروا دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحافت ہو رہی ہے. اگر جو اداروں سے کچھ لوگ منسلک ہیں ہمارے، جن کی تنخواہ چل رہی ہے، وہ صرف اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، وہ صحافت نہیں کر رہے. تو یہ جو اس وقت صحافت ہو رہی ہے نا، جیسی بھی ہو رہی ہے، ضیاء الحق کے زمانے والی ہو رہی ہے، اس سے بری ہو رہی ہے، اچھی ہو رہی ہے، صحافی بھی موجود ہیں، اور ڈبیٹر بھی جو ہیں وہ ڈبیٹیں بہت ہو رہی ہیں، اور یہ جو ڈسکشن کے پروگرامز ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو یہ لوگ جو صحافت کر رہے ہیں اور یہ پروگرامز کر رہے ہیں، تو کیا یہ ان کو ہم صحافی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، خبر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قارئین ہیں ان کا حق ہے. اور جو ٹی وی یا اخبار وہ ایک ایسی سروس کر رہے ہیں، اس کو لازمی سروس میں شمار کرتا ہوں، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو خبر حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں. لیکن کتنی دیر ہو گئی ہے خاور صاحب، آپ نے بھی ٹی وی پہ یا اخبار کے اوپر حقائق آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، آپ کو سوشل میڈیا سے کچھ حقائق مل جاتے ہیں. مثلا پاکستان کے اندر ایک سیاسی پارٹی کے اوپر اگر یہاں پہ مار دھاڑ شروع کی جاتی ہے، تو کیا آپ کو اور مجھے اخبار یا ٹی وی سے اس کے حقائق پتہ چلتے ہیں؟ کیا اسلام آباد کا جو ایک پروٹیسٹ تھا اس کے اندر گولی چلی، کیا ہمیں اپنے پاکستانی ادارے کسی نے حقائق سے آگاہ کیا
ہمیں پتہ چلا تو انٹرنیشنل میڈیا سے پتہ چلا، ہمیں پتہ چلا تو سوشل میڈیا سے پتہ چلا۔ اسی طرح اب بلوچستان کے ہمارے اس وقت حالات بہت خراب ہے، ہمارا کوئی بھی ادارہ حقائق سے آگاہ کرنے کی جرت نہیں کر پا رہا اور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ کرے گا تو اس کے اوپر سختیاں آ جائیں گی۔ جبکہ میرا اپنا ایک ماننا ہے کہ جتنے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں کبھی بھی وہ ایسی چیز ایسی خبر نہیں دیتے جس سے ان کے ملک یا ان کی قوم، اس کے ملک کی سالمیت کو یا قوم کے وقار کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے اس کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے وہ تحقیق کر کے ایک بالکل مصدقہ خبر عوام کے سامنے لے کے آئے جس کی تردید نہ آئے اور اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے باوجود ہمارے جو لوکل جرنلسٹ ہیں ان کو خبر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو ہم صحافت نہیں کہہ سکتے، اس کو نوکری کہہ سکتے ہیں۔ اگر صحافت کو ہم کہیں تو پھر جو حقائق ہمیں انٹرنیشنل میڈیا بتاتا ہے یا جو حقائق سوشل میڈیا ہمیں بتاتا ہے تو وہ حقائق ہمیں اپنے اخبارات اور اپنے ٹی وی سے بھی ملنے چاہیے تھے، پھر تھی پاکستان کے اندر صحافت۔ لیکن یہ ایک سینسرڈ شدہ وہ ہمارے اخبارات اور ٹی وی ہیں جو ہمارے عوام کے سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اخبار نے اور ٹی وی نے اپنی جگہ چھوڑی، سپیس دی، وہ سپیس آپ کی سوشل میڈیا نے اس وقت فل کی ہے۔ اب سوشل میڈیا کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ جھوٹ بھی بکتا ہے، سچ بھی بکتا ہے، لیکن لوگ کیونکہ ٹی وی اور اخبارات سے اتنے متنفر ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، اور انہیں ٹی وی اور اخبار کی سچی خبر بھی آج جھوٹی لگتی ہے، اور سوشل میڈیا کی جو جھوٹی خبر ہے اس کو بھی لوگ سچ مان لیتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری غلط پالیسیاں اسٹیٹ کی بھی اور ہمارے میڈیا ہاؤسز کی بھی، کہ انہوں نے اپنے جو قارئین یا ناظرین ہیں ان کو اتنی جھوٹی وہ خبریں نہ دے کے ان کو اتنا نا امید کیا ہے کہ آج وہ سوشل میڈیا کی جھوٹی خبروں کو سچ ماننے پہ مجبور ہے۔ اگر یہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں تو صحافی جو واقعی صحافی ہیں، صحافیوں کی ایک تنظیم بھی ہے، یہ لوگ ماضی کی طرح آج احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے خاور صاحب۔ دیکھیں آپ نے صحافیوں کی بہت ساری سیاست آپ نے کی ہے اور بڑے اچھے لیول پہ کی ہے۔ صحافیوں کے اندر ایک اتحاد تھا، لیکن آج پاکستان کے اندر نہ صرف صحافی، کسی بھی شعبے کے اندر آپ کو اتفاق نظر نہیں آئے گا۔ آپ ڈاکٹر دیکھ لیں، آپ وکلا دیکھ لیں، آپ تاجر دیکھ لیں، آپ صحافی دیکھ لیں، آپ کو طبقات میں وہ تقسیم نظر آئیں گے۔ یہ صحافیوں کی تنظیم پی ایف یو جے یہ ایک بڑی باوقار تنظیم تھی، اور مجھے یاد ہے 2013 کے اندر کراچی کے اندر ایک انتخابات ہوئے۔ 2013 میں جب ہم انتخاب کے لیے وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی ہیں رانا عظیم، وہ 2 یا 3 ووٹوں سے پریزیڈنٹ کا الیکشن جیتے۔ ان کے مقابلے میں افضل بٹ صاحب تھے اسلام آباد سے، وہ 2 یا 3 ووٹوں سے الیکشن ہار گئے۔ اور اسی وقت خاور صاحب وہیں پہ کراچی اسکاؤٹ کلب کے اندر یہ انتخاب ہو رہا تھا، وہیں پہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کرنے سے انکار کیا، کراچی پریس کلب میں گئے اور وہاں پہ جا کے ایک نئی تنظیم کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ ووٹنگ کرائی تھی، اس میں بھی 1 ووٹ سے ہار گئے تھے۔ جی پھر انہوں نے اس میں بھی رانا عظیم جیتے تھے، اور وہ سنا ہے کہ وہ ایک پرچی جو تھی ووٹر کی وہ نہیں اپنے منہ میں ڈال کے نکل گئے تھے۔ نہیں وہ پرچی نہیں تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جب رزلٹ اناؤنس کیا جا رہا تھا، ہمارے کراچی کے ایک بزرگ جرنلسٹ ہیں، اب وہ وفات پا چکے ہیں، تو وہ الیکشن کمشنر تھے، تو وہ رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے۔ جب انہوں نے افضل بٹ صاحب کا انہوں نے ووٹ بتائے کہ وہ 1 یا 2 ووٹوں سے جتنے سے بھی ہارے تھے، مشتاق منہا صاحب جو سابق صدر بھی ہیں اسلام آباد پریس کلب کے اور کشمیر کے اندر وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، اب مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، انہوں نے سٹیج پہ چڑھ کے تو الیکشن کمشنر صاحب سے وہ پرچی جو رزلٹ کا ایک پیپر تھا وہ ان سے چھینا، اور وہ چھین کے تو وہ اپنے منہ میں ڈال کے تو وہ اس کو نگل گئے، کھا لیا اس کو۔ تو وہ ہمارے کچھ دوستوں نے وہاں پہ بڑی مشکل سے ان کے آدھا پیپر ان کے منہ سے نکالا اور وہ رزلٹ کا پیپر جو ہے نا عوام کے سامنے لے کے۔ اب یہ ایک بائی ڈیزائن اس تنظیم کو تقسیم کیا گیا تھا۔ آج المیہ یہ ہے کہ وہ والا ایک فیکشن جو آپ کو نظر آتا ہے جو جنہوں نے اپنی ہار تسلیم نہیں کی تھی، آج وہ فیکشن ہمیں اس گورنمنٹ کے ساتھ، اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سنک نظر آتا ہے، اور انہی کے بیانیے کو لے کے وہ آگے چلتا ہے۔
مجھے نہیں ابھی تک یاد پڑتا کہ انہوں نے صحافیوں کے حقوق کے لیے یا انہوں نے پیکا ایکٹ، ڈیفیمیشن کیس، ان کے خلاف انہوں نے صحافیوں کا کوئی ساتھ دیا ہو، چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو چاہے باہر ہو۔ اچھا، یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے ہماری حکومت بھی، ہماری انتظامیہ بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی۔ جبکہ دوسرا فیکشن جو رانا عظیم والا ہے، انہوں نے پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر ایک وہاں پہ اجلاس کیا اور اس کے اندر بڑے اچھے اچھے لوگ آئے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، محمود اچکزئی صاحب تھے۔ یہ کب کی بات؟ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ تو مجھے ایک پرچی دے چکے ہیں کہ میں یہ تنظیم اپنی توڑ رہا ہوں اور تاکہ ایک ہی تنظیم رہے۔ اچھا، یہ انہوں نے اس وقت بھی اناؤنس کیا، رانا عظیم گروپ نے وہاں پہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم آج بھی آفر کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم ایک الیکشن کرواتے ہیں، ایک یونین بناتے ہیں اور تمام لوگ جس کو مینڈیٹ دیں گے وہ یونین چلائے، لیکن وہ دوسرا گروپ اس جانب آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کے اوپر شاید کوئی ایسا دباؤ ہے یا کوئی ایسی باؤنڈنگ ہے کہ وہ صحافیوں کے حقوق سے زیادہ انہیں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے حقوق کی زیادہ فکر ہے، یا ان کے احکامات کو جو انہوں نے پورا کرنا ہے اس کی زیادہ فکر ہے، اس لیے وہ اتحاد کی طرف نہیں آتے۔ اتحاد کے لیے لاہور کے اندر بھی بڑی کوششیں ہوئیں، اسلام آباد کے اندر بھی ہوئیں، کراچی اور پشاور کے اندر بھی بہت ساری کوششیں کی گئیں، جس میں ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ اس میں انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکی۔ آج بھی ہماری خواہش ہے کہ تمام صحافی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، ایک تنظیم ہو، ان میں اتحاد ہو، تاکہ جو صحافیوں کو اس وقت جو مسائل درپیش ہے وہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ سچ جاننا ہماری 25 کروڑ عوام کا حق ہے، اور اس سچ کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک مضبوط تنظیم کی، تاکہ صحافیوں کے اوپر جب بھی کوئی برا وقت آئے، کسی صحافی کو کسی جائز کام سے روکا جائے یا اس کو پابند سلاسل کیا جائے، تو اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی ایسا فورم ہو، کوئی ایسی تنظیم ہو جو مل کے اس کے لیے جدوجہد کرے۔ لوگ اس کے باوجود، ناظرین آپ نے دیکھا کہ عام لوگ صحافی کو ایک بڑا طاقتور آدمی سمجھتے ہیں، اور صحافیوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی اپنی تنظیم ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں صحافیوں کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہی کوئی نہیں ہے، اور ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک خاص سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ اور صحافیوں کے اس وقت جس طرح پچھلے 2 سالوں میں صحافیوں کی برطرفیاں ہوئیں، ان کی تنخواہوں میں کٹوتیاں ہوئیں، اور نئی نوکریاں جو ہیں وہ ان کے راستے بند ہوئے، جو بچے جرنلزم پڑھ رہے تھے یا پڑھ رہے ہیں ان کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو ان حالات میں کیا آپ کو آج بھی دوبارہ میدان میں آ کے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے میں صرف لاہور کی اگر آپ اگزامپل دوں تو لاہور کے اندر 5 سے 6 ہزار بچے مختلف یونیورسٹیوں میں ہر سال وہ میس کام پاس کر رہے ہیں، اور اگر ہم جاب مارکیٹ کی دیکھتے ہیں طرف، تو ہمیں نہ اپنے میڈیا کے اندر جابز نظر آتی ہیں، نہ گورنمنٹ سیکٹر میں نظر آتی ہیں، نہ کسی اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس تناسب سے آپ کو جابز نظر آئیں گی۔ اگر 5,000 بچے پاس کر کے آ رہے ہیں تو جابز شاید پورے سال میں 50 نہیں نکل پا رہی۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بچوں کو مایوس کروں، بچوں کو قطعی طور پر مایوس نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے والدین ان پہ اخراجات کر رہے ہیں، بچے محنت کر رہے ہیں، لیکن اس جاب مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنا وہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اس کے لیے مختلف یونیورسٹیز کے اندر جب مجھے بلایا جاتا تھا تو میں وہاں پہ ضرور گزارش کرتا تھا کہ آپ کے جو فورمز ہیں، بالخصوص پنجاب یونیورسٹی، آپ یہاں پہ اس چیز پہ بیٹھ کے کوئی یہاں پہ گفتگو کریں، اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں میڈیا مالکان ہیں، جس میں حکومت کے کوئی وزراء ہیں متعلقہ، ان کو بھی بٹھائیں، ایکڈیمیا کے لوگ اور انڈسٹری کے لوگ جب مل کے بیٹھ کے اس پہ گفتگو کریں گے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے کہ پاکستان میں صحافت کے زوال کو روکنے کے لیے میدان میں آنا۔ ابھی زوال ہونا ہے؟ نہیں، جو زوال چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ضیاء الحق کے دور میں
آپ لوگ اس وقت گرفتار ہوئے، آپ تھے اور بہت سارے ہمارے سینئر جرنلسٹ سینکڑوں تھے، لوگ. سینکڑوں لوگ تھے. جب گرفتار ہوئے، اداروں پہ پابندیاں لگی، تو آپ لوگوں نے اپنی جدوجہد کا سفر نہیں روکا تھا. آپ نے اس دور کے اندر بھی کوڑے کھا لیے، لیکن آپ نے نہ آواز بند کی اپنی، اور نہ آپ نے وہ سفر جو ہے اس کو روکا. اس کا ہمیں ثمر یہ ملا کہ پاکستان کے اندر جرنلزم نے ایک دفعہ پھر ریوائیو کیا، اور نہ صرف ریوائیو کیا بلکہ پاکستان میں عروج پہ بلندیوں تک جرنلزم گئی. جب مشرف دور کے اندر الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں لانچ ہوا ہے، ایک نئی جاب مارکیٹ کھلی، اور اس کے اندر بھی شاید اس وقت ایسے قوانین نہیں بن پائے یا ایسا کوئی فریم ورک نہیں اس میں کیا جا سکا کہ جو ایک ہمارا ایک آئینی یا قانونی ایک دائرہ ہوتا ہے، ہم اس کے اندر رہتے. مادر پدر آزاد قسم کی ایک جرنلزم شروع ہوئی. جو آپ ٹاک شو کی بات کر رہے تھے، وہ کچھ نان جرنلسٹ ایسے لوگ ہمارے اس پروفیشن میں آئے جنہوں نے شام کو اپنی دکانیں سجانی، وہاں پہ ایجنڈوں کے اوپر مبنی پروگرام کرنے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے گراس روٹ لیول سے جرنلزم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے، ان کے جو شو ہیں وہ بھی متنازع ہوئے، وہ بھی متاثر ہوئے. اور آج کی آپ انڈسٹری کے حالات دیکھیں، ٹاک شوز کی اگر آپ دیکھیں، تو آپ کو اکثریت وہی لوگ نظر آئیں گے جو نان جرنلسٹ ہیں. جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، آپ کو گنتی کے چند ایک نظر آتے ہیں، حامد میر جیسے، طلعت حسین جیسے جو پروفیشنل لوگ تھے، لیکن وہ سارے آپ کو مشکلات میں نظر آئیں گے. ان میں سے کوئی بھی کمفرٹیبل نہیں ہے. جو نان جرنلسٹ آئے تھے، آج ان کو آپ نے دیکھا کہ 17 امتیاز بھی مل رہے ہیں، اعزازات بھی مل رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے وہ ایجنڈا پورا کر سکتے ہیں جو پروفیشنل جرنلسٹ نہیں کر سکتا. ہمارے آپ سے پہلے ایک اور مہمان آئے تھے، انہوں نے یہی سوال مجھ سے کیا تھا کہ جی یہ نان جرنلسٹ جو ہیں جو لوگ حکومت کے حق میں بیٹھ کے ٹاک کرتے ہیں، ان کو اہم ترین قومی اعزازات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا یار میں نے نام نہیں پڑھے کس کو ملا کس کو نہیں ملا. تو یہ رجحان تو ہے، انہوں نے ایوارڈ تو دینے ہیں نا، اگر جرنلسٹ نہیں ہے، نان جرنلسٹ ہے، ان کے ہم ہی ہیں. تو میں نے کہا جی اب وہ یہ تو نہیں کہنا کہ جی ہم نے صحافیوں کو قومی ایوارڈ دینے جو ہے بند کر دیے. تو میرے خیال میں انجوائے کرنی دیا جائے ان کو. نہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے خاور صاحب کہ ہمارے کچھ بڑے اچھے پروفیشنل جرنلسٹ بھی ہیں، نامور جرنلسٹ ہیں جن کو ایوارڈ ملے ہیں. وہ بیچارے بھی اس ایوارڈ کو لے کے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ میرٹ کے اوپر وہ ڈیزرو کرتے تھے، لیکن ساتھ جیسے جیسے لوگوں کو ملے ہیں وہ ان کے لیے بھی بڑا ایک امبیرسمنٹ ہے کہ ساتھ ان لوگوں کو آپ 17 امتیاز دے رہے ہیں، ساتھ ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ڈیووٹ کی اس پروفیشن کو. تو اعزاز کی جو وقت ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. صحافیوں کی تو گئی سو گئی، اعزازات کی بھی وقت اس وقت کوئی نہیں رہی. یہ بڑا پرانا سلسلہ شروع ہوا ہے، کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. مجھے 89 میں پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا، تو اگلے سال پرائڈ آف پرفارمنس یا دوسرے قومی اعزازات ایسے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے جو مستحق نہیں تھے. تو میں نے اپنا پرائڈ آف پرفارمنس وہ اپنے جو میرا ڈرائنگ روم ہے وہاں سے ہٹا دیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ جب اس کو کوئی دیکھے گا تو اس کی نظر میں دوسرے بھی لوگ آئیں گے، کوئی آ رہا ہے کہ کمال نے کر لیا تو انہوں بھی ملے ہیں، انہوں بھی ملے ہیں، انہوں بھی ملے ہیں جی. تو یہ سلسلہ جو ہے بہرحال ایک طویل سلسلہ ہے، تو اس پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ پریس کلب کے 3 دفعہ صدر رہے ہیں، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے ملکوں کے ویزے ہیں؟ آپ صاحب میرے پاس صرف برطانیہ کا ویزا تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے آج سے کوئی 3 ماہ پہلے، اور وہ ویزا بھی میں لگوایا تھا ایک کانفرنس کے لیے. ادروائز میں جب پروفیشن میں آیا تھا 1991-92 میں، آفیشیل ٹورز، آفیشیل یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے، ایسے نہیں. آپ کیونکہ میں آپ کی زیر ادارت میں نے کام کیا ہوا ہے جنگ کے اندر، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی ایسا ٹور جس کے اندر گورنمنٹ آپ کے ادارے کو کہتی تھی کہ ہمیں ایک جرنلسٹ آپ نے دینا ہے جو رپورٹر آپ کا ہمارے ساتھ جائے گا،
جو اور ادارہ دیتا تھا. جی آپ لوگ ادارے کے جو اس وقت جو مرکزی وہاں پہ لوگ کام کر رہے وہ وہاں پہ نام ریکمینڈ کر کے گورنمنٹ کو بھجواتے تھے, ایڈیٹر یا چیف نیوز ایڈیٹر یا چیف رپورٹر, یہ 3 ایسی شخصیات تھیں جو ریکمینڈ کرتی تھیں. تو وہ اس جرنلسٹ کو اس ڈیلیگیشن میں بھجوایا جاتا تھا, اور وہ جرنلسٹ بھی وہاں سے جا کے پراپر رپورٹنگ کر کے اپنے ادارے کو وہ بھجواتا تھا. روزانہ وہاں پہ رپورٹنگ کرنی, اس کے بعد فیکس کرنی اپنے ادارے کو خبر. اب تو اس قسم کے ٹور نہیں ہیں, اب تو سیاسی ٹورز ہیں. یا مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا خیال تھا کہ 100% جو صدور ہیں وہ سب سے پہلے امریکہ کا یا کینیڈا کا یا برطانیہ کا یا دوسرے ویزے لگواتے ہیں, اور کچھ میں نے کنفرم بھی کیے کہ اکثریت نہ صرف صدور کی, پریس کلب کے جو عہدیدار منتخب ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ غیر ملکی ویزے بھی لگواتے ہیں. نہ صرف لگواتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اکساتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں, ہم تمہیں لیٹر لکھ کے دے سکتے ہیں ویزے کے لیے. اس قسم کی شکایات تو میں نے بھی بہت ساری دیکھی ہیں, سنی نہیں, میرے سامنے بھی آئی ہیں. میں جب پریزیڈنٹ تھا تو میرے سامنے بہت سارے کیسز آئے جو اس قسم کے لوگوں نے جو ایکٹ کیے ہوئے تھے. لیکن المیہ ہے کہ ہم کیا کریں گے, ایک بندے کو آپ روک لیں گے, یہ کیونکہ ایک سیاسی فورم ہے, یہاں پہ انتخاب ہوتا ہے, لوگ منتخب کرتے ہیں, مینڈیٹ دیتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. اس کے بعد جو سیٹ پہ آتا ہے وہ کس قسم کا اس کا کردار ہوگا یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے. جب وہ سیٹ پہ بیٹھ کے کسی کو لیٹر جاری کر دے یا کسی کا جو ڈیزرو نہیں کر رہا اس کو ویزے کے لیے سپورٹ کرے, یہ تو اس ادارے کے ساتھ ناانصافی ہے جس ادارے کے اندر وہ بیٹھا ہے, جہاں پہ لوگوں نے ووٹ دے کے اس کو بٹھایا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت لاہور پریس کلب کو صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی طرف سے کتنی گرانٹ مل رہی ہے سالانہ؟ جی میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت جو آفیشیل گرانٹ ہے وہ 1 کروڑ روپیہ سالانہ ہے. اب 2 کروڑ نہیں کر دی گئی؟ جی میں عرض کرتا ہوں, یہ گرانٹ تھی 2 کروڑ روپیہ سالانہ. یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 50 لاکھ تھی. اس کے بعد عثمان بزدار کے دور میں, شہباز شریف کے آخری دور میں یہ 2 کروڑ روپیہ ہوئی. عثمان بزدار کے دور میں بھی یہ 2 کروڑ تھی. یہ 2019 میں جب پاکستان میں کووڈ آیا, 2020 میں بلکہ 19 میں 2 کروڑ ملی ہے, 20 کے اندر انہوں نے ہماری گرانٹ کٹ کر کے دوبارہ اس کو 50 لاکھ روپیہ کر دیا. اس وقت کتنی؟ جو میں اسی طرف آ رہا ہوں سر, جو ماضی میں تھی 50 لاکھ کیا. اس کے بعد ہم نے بھاگ دوڑ کر کے دوبارہ اس کو 2 کروڑ روپیہ کروایا, جو کہ چودھری پرویز الہی کے دور میں اور محسن نقوی کے دور میں دونوں میں 2 کروڑ روپیہ تھی. اس کے بعد اس گورنمنٹ نے جب ٹیک اوور کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ بیوروکریسی نے اس کے اوپر اعتراض لگا دیا. جو محسن نقوی نے ہماری 2 کروڑ کی تھی انہوں نے پھر اس کو 1 کروڑ روپیہ کر دیا. لیکن اسپیشل گرانٹ کے طور پر اس گورنمنٹ نے ابھی 5 کروڑ روپیہ لاہور پریس کلب کو دیا ہے. ماضی کے اندر ہمیں اسپیشل گرانٹ کے طور پر چودھری پرویز الہی اور محسن نقوی صاحب نے, ان دونوں شخصیات نے ہمیں 1.5 کروڑ روپیہ سالانہ اسپیشل گرانٹس دی تھی. ابھی ہمیں 5 کروڑ روپیہ لاہور پریس کلب کو اسپیشل گرانٹ ملی ہے, لیکن اسپیشل گرانٹ صرف ونس اے ٹائم ہوتی ہے. آپ اینول گرانٹ جو ہے وہ آپ کی ریگولر ہوتی ہے. اگر ہم کراچی پریس کلب کو دیکھتے ہیں تو اس کی گرانٹ اس وقت غالباً 6 یا 7 کروڑ روپیہ سالانہ ہے جو آفیشیل گرانٹ ہے. اس سے کراچی کا جو کلب ہے, کراچی کے جو جرنلسٹ ممبرز ہیں, ان کو ان مسائل کا سامنا نہیں ہے جو لاہور کے اندر جس قسم کے مسائل ہیں. تو اس کے لیے حکومتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو ابھی مہنگائی کا, اس کے باوجود بھی تو آپ کی آمدن کے ذرائع ہوں گے نا. جی اس کے علاوہ ڈونیشن ہوتی ہوں گی, آپ کے ہال بک ہوتے ہیں. جی دو ذرائع ہیں ہمارے پاس لاہور پریس کلب میں. ڈونیشن کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے اب. ڈونیشن تو اب بالکل وہ قصہ پرینہ ہو چکا ہے. لیکن ہوتا تھا نا. ہاں ہوتا تھا, ہوتا رہا ڈونیشن. مجھے یاد ہے 2022 کے اندر کلب کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. تو لاہور سے ایک شخصیت, میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں, چودھری اورنگزیب, وہ ایک ڈیولپر ہیں, انہوں نے لاہور پریس کلب کو 30 لاکھ روپے کی ایک ڈونیٹ کیا تھا, جس سے لاہور پریس کلب کو خاصا اس وقت ضرورت تھی. تو ان کے ہم مشکور بھی ہیں. اچھا اس کے علاوہ ڈونیشن نہیں آتا. 2 ذرائع ہیں لاہور پریس کلب کے پاس. ایک ہے ہمارا وینیو, جس کے اندر پریس کانفرنس, سیمینارز, جو کہ جس طرح ہوٹل کا ایک وینیو وہ دیا جاتا ہے اس پہ کرائے پہ, اسی طرح لاہور پریس کلب کا, اس سے ہمیں آمدن ہوتی ہے تھوڑی سی, اتنی زیادہ نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس کچھ ہورڈنگز لگے ہیں
क्लब की बाउंड्री के इर्द। होर्डिंग्स के कितने पैसे मिल जाते जी, ये आज से कोई 4-5 साल पहले हमें 1,80,00,000 रुपया होर्डिंग का 1 साल का उस वक्त मिल हैं रहा एक था। होर्डिंग का? नहीं, तमाम का, तो हम 1,80,00,000 1 करोड़ सालाना 80 सिर्फ होर्डिंग से। सिर्फ होर्डिंग से उस वक्त मिल रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान में मुआशी हालात ख़राब हुए हैं तो पिछले 3-4 साल से होर्डिंग जो है वो उस तरह मार्केटिंग कंपनियां किराए पे ले नहीं रही, और कभी कभार होता है हमारा होर्डिंग कोई 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए किराए पे चढ़ता है, और वो भी बड़े नॉमिनल से किराए पे। इसलिए होर्डिंग्स की जो इनकम है वो तो ना होने के बराबर है। हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स रह जाता है कि हमारा वेन्यू, जहाँ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें या कुछ सेमिनार के लिए किसी को रेंट आउट कर दें। ये मैंने सवाल जो है वो महज इसलिए किया कि मेरे ख्याल में, चूंकि जैसा कि आजम चौधरी साहब ने भी आपको बताया, मैंने भी उसकी तइद की कि सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमें मौजूद नहीं है कोई। एक तो होता है ना जी 2 है 3 है। इस वक्त अमली तौर पे सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करने के लिए, सहाफ़ियों के हालात कार को देखने के लिए कोई अदारा मौजूद नहीं है। ये काम कभी कभार लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से किया जाता है, लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूं कि जैसे भी हालात है, जैसे भी आजम चौधरी साहब बता रहे हैं, को जो ग्रांट मिल रही है, इस वक्त भी मिल रही है, वो भी करोड़ों में जाती है ना, क्या वो सारी की सारी बिजली के बिल पे या सस्ती खाना देने पे लग जाती है कि उसमें से कोई बचत ऐसी नहीं होती, कोई ऐसी मद नहीं रखी जा सकती कि लागर, बीमार, बेरोजगार, बूढ़े, बिस्तरों में पड़े हुए किराएदार साफी जो माजी में जिन्होंने साल हा साल इस मुल्क में खिदमात सर अंजाम दी, क्या ये इस अदारे का फर्ज नहीं है कि उनकी लिस्टें इनके पास हो? तरजीहन हर महीने, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद 1, 2, 3 बंदों की भी ये हेल्प कर दें। ये मैं सोचता हूं, क्या आपने भी कभी सोचा इस तरह? जी, ये सिलसिला है, ये सिलसिला ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि लाहौर प्रेस क्लब के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती। अब आपने जिन अखराजात का थोड़ा सा तज़किरा किया, अगर आपको मौका दें तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कैफ़े है उसमें हम सब्सिडाइज्ड फूड देते हैं, और उसके सालाना अखराजात कोई 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान है सालाना बजट उसका। उसके अलावा जो बिजली के बिल है वो आपके सामने इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं, अगर प्रेस क्लब के हम बड़ी कंजूसी के साथ भी गर्मियों के अंदर कोई 2-3 एसी चलाते हैं, 8 से 10 लाख रुपया उसका बिल आ जाता है महाना। तो सोलर क्यों नहीं लगवाते आप? अभी सोलर लगवाया है, अभी ये जो 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने ये स्पेशल ग्रांट दी थी उसमें से सोलर लगवाया गया, लगवा लिए गए। अभी उसका बिल आएगा तो पता चलेगा गर्मियों के अंदर के क्या उसकी परफॉर्मेंस होती है। दूसरा, हमारे जो मुलाजम है हमारे पास तकरीबन कोई 12 से 13 लाख रुपया महाना उनकी तनख्वाहें हैं। ये तमाम अखराजात को अगर हम देखें तो लाहौर प्रेस क्लब को एक फिक्स अमाउंट 50 लाख रुपया महाना सिर्फ अखराजात की मद में चाहिए। 6 करोड़ रुपया बजट बनता है लाहौर प्रेस क्लब का, उसको मीट करना इंतहाई मुश्किल काम है। अब आ जाते हैं जर्नलिस्ट जो फलाह की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिला था उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, और हमने इनसे गुजारिश की थी कि कोई ऐसा स्पोर्ट फंड कायम किया जाए कि सहाफ़ियों को मजबूरी में या मुश्किलात में सपोर्ट कर सके। उन्होंने उस बीमारी की हालत जी, उन्होंने उस वक्त 5 करोड़ रुपए का एक स्पोर्ट फंड कायम किया। उस स्पोर्ट फंड की उसमें शफाफियत बरकरार रखने के लिए उसका तरीकाकार ये किया गया कि पैसे वो हुकूमत पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास रहेंगे, उसको तकसीम करने का इख्तियार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास होगा, और रिकमेंडेशन का इख्तियार लाहौर प्रेस क्लब के पास होगा। लाहौर प्रेस क्लब उसके पास एक फॉर्म आता है, एक जिसके अंदर जो भी जर्नलिस्ट जिसको बीमारी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी और परेशानी के लिए माली मुआवनत की जरूरत है तो वो लाहौर प्रेस क्लब को वो फॉर्म फिलअप करके देता है।
प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब उस फॉर्म के ऊपर रिकमेंड करता है कि हाँ जी इस बंदे को वाकई ये ज़रूरत है और ये जायज़ जेन्युइन ज़रूरतमंद है। वो फिर एक कमेटी की मीटिंग होती है जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड की, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी नुमाइंदा बैठा होता है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी बैठे होते हैं, डीजीपीआर और प्रेसिडेंट प्रेस क्लब और एक डॉक्टर भी, ताकि तमाम चीज़ों का बाकायदा वो वहाँ पे उसको पड़ताल की जाती है उन चीज़ों की। उसके बाद जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं उनको वो रिलीज़ किया जाता है। अब उसी स्पोर्ट फंड को मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट के अंदर मोहसिन नकवी ने बढ़ा के 1 अरब रुपया कर दिया था, लेकिन वो 1 अरब रुपए की अनाउंसमेंट तो हुई लेकिन उसको कोई अमली जामा नहीं पहना सके। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई है, इसने मेरा ख्याल है उसको 20 या 25 करोड़ इन्होंने अनाउंस किया कि हम उसको कर देंगे 1 अरब की बजाय। अभी तक उसके ऊपर भी कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा ख्याल करेंगे। लेकिन ना होने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ हमारे पास एक सपोर्ट फंड की जरूरत पड़ा है, जो हम अपने जरूरतमंद और मजबूर लोगों की उसमें थोड़ी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। आपको लाहौर के सहाफ़ी दोबारा इज्जत देते हैं, मुस्तकबिल में सदर आप बनते हैं दोबारा, बल्कि चौथी बार, तो कौन कौन सी ऐसे काम है जो आपके दिमाग में हो कि आपको करने चाहिए थे, आप नहीं कर सके और आप अगर आइंदा आए तो करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि मैंने शायद खासे इलेक्शन लड़ ली हैं। नौजवान, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि एनर्जेटिक लोग आगे आएंगे कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन इन केस अगर मैं दोबारा सदर बनता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा एक सपोर्ट फंड लाहौर प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पे भी बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जब से प्लॉट्स हमारे इस क्लब के उसमें इन्वॉल्व हुए हैं हाउसिंग स्कीमों की उस सूरत में, उस वक़्त से हम तमाम जर्नलिस्ट जो भी हुकूमत आए, चाहे वो नून की आए, पीपल्स पार्टी की आए, पीटीआई की आए, काफ लीग किसी भी आए, हम थोड़े से कंप्रोमाइज नजर आते हैं। मैं चाहता हूं कि वो कंप्रोमाइज वाली जो सिचुएशन है वो खत्म हो, एक इंडिपेंडेंस आए। देखिए, जब ये प्लाट सियासत शुरू हुई थी तो ये प्लाट जो थे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को दिए गए थे। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर ने, पता नहीं मैं क्या कौन सा लफ्ज बोलूं, कि उसका मुजाहरा करते हुए कहा जी वो सही है, किस तरह करेंगे तो प्रेस क्लब वाले दे दो। तो मेरे ख्याल में तो ये काम, ये फ्रीजा जो है लाहौर प्रेस क्लब के पास नहीं होना चाहिए। प्लाट सियासत जो है, प्लाट सियासत जो है उसने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर बेशुमार बुराइयां पैदा की, बिल्कुल आई हैं, बहुत सारी कुताहियां पैदा हुई बेशुमार हैं कुताहियां और कमजोर हुआ है हमारा फोरम, कमजोर हो गया। तो क्या आपको अपने एजेंडे में ये रखना चाहिए कि आप ये इख्तियार जो है वापस पीयूजे को दें? मैं वही अर्ज कर रहा था, मैं लाहौर प्रेस क्लब की एक जो इंडिपेंडेंस है, जो इसका तुर्रा इम्तियाज है, मैं चाहता हूं कि उसको हमें बहाल करने की जरूरत है। जो फलाही काम जितने भी हैं, चाहे ये स्पोर्ट फंड का काम हो, चाहे ये प्लॉटों का काम हो, वैसे भी जन कम्युनिटी की फलाह के जितने काम है वो यूनियन के काम है, वो हम यूनियन के हवाले करें। लेकिन उसके लिए एक दफा हमें फिर भरपूर कोशिश करने की जरूरत है कि आप जैसे जो हमारे असातिज़ा में शुमार होते हैं, लेजेंड्स हैं, वो आगे आए, हम यूनियन को मुत्तहिद करने के लिए अपना किरदार अदा करें, सब मिलकर कोशिश करें और जो दोनों ग्रुपों को हम कहें कि एक फोरम पे आ जाए, ताकि आप लोग जब एक जगह पे इकट्ठे मुत्तहिद होंगे, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे और इस किस्म के वेलफेयर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं हम क्लबों से उठाकर यूनियन के हवाले करें, ताकि क्लबों की जो एक आज़ादी का एक एहसास वहां पे पाया जाता था या क्लबों की एक जो डिग्निटी थी उसको हम बहाल कर पाए। और मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि मुशर्रफ का जब कू हुआ है लाहौर के पाकिस्तान के अंदर, तो लाहौर प्रेस क्लब उस वक्त ना वकला अपनी बार खोल पा रहे थे, ना होटल अपना कोई हाल देते थे किसी पॉलिटिकल पार्टी को या वर्कर को। सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब एक ऐसी जगह थी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उन्हें दरवाजे खोले हुए थे, आप आए, अपनी सियासी बात करें। बेनजीर भुट्टो भी गई, मोहतरमा बेनजीर भी आई थी, और उस वक्त बहुत सारे ऐसे सियासी लोग, इवन के मुस्लिम लीग नून जो जेर ताब थी, उनके लिए लाहौर प्रेस क्लब के दरवाजे खुले थे। लेकिन अब थोड़े से हालात आपको मुख्तलिफ नजर आते हैं। अब मुझे प्रेस क्लब्स भी ऐसे नजर आते हैं कि जब बरसरे इक़्तिदार पार्टियों का जिस तरह ग्रुप नहीं होता, मुझे उस किस्म की एक फील आती है क्लब्स के अंदर। इस चीज को खत्म करने की जरूरत है।
اور اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کبھی کوئی ایسا مجھے دوبارہ چانس دیا، جو کہ میں اس وقت متمنی ہوں کہ ینگسٹرز کو آگے لے کے آئیں، لیکن کبھی اتفاقاً کوئی ایسا موقع آیا یا میرے کوئی گروپ کے ایسے دوست آئے سامنے، میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو واپس لے کے جائیں اور بحال کریں. آپ کو میرا خیال میں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو ختم کریں، یہ بھی میرا خواب ہے جو بات آپ کی کہ لاہور پریس کلب ہو یا صحافیوں کا دوسرا کوئی فورم کوئی فورم بھی ہو، وہاں پر ینگسٹرز کو ہونا چاہیے. لاہور پریس کلب کے انتخابات میں 100% ینگسٹرز کو عہدوں پر دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس کے لیے اپنی زندگی کو بھی وقف کر دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا، آپ سے کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، ہم ایک ایسا گروپ بنائے جو ینگسٹر جرنلسٹ ہیں، پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں، 5 سال سے کر رہے ہیں، نئے آئے ہیں 2 سال سے کام کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کام کر رہے ہیں. خواتین خاص طور پر، خواتین آتی نہیں ہے اس لیے کہ وہ سوچتی ہیں وہاں جائیں گی تو ہمارا تو کوئی واقف ہی نہیں ہوگا. کراچی پریس کلب میں آپ جائیں، میاں بیوی بچوں کو اسکول سے لیتے ہیں، اسکول سے لینے کے بعد پریس کلب آتے ہیں اور پوری فیملی وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے. یہ ماحول جو ہے لاہور پریس کلب میں بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کے لڑکے لڑکیاں، خاص طور پہ لڑکیاں جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیں. اگر آئندہ کسی الیکشن میں ینگسٹر یوتھ جرنلزم کی میدان میں اترتی ہے تو خدا کی قسم میں سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا. خاور صاحب، ابھی بھی جو آپ کی صدارت میں ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا تھا جو پچھلے 3-4 سال سے پریس کلب میں وہ جیت بھی رہا، الیکشن جیتا بھی ہے، اس میں سب سے زیادہ خواتین کو نمائندگی دی گئی. آپ پچھلے میرے ادوار کے اندر وہ تو دیکھیں، ہم نے ایک گروپ بنایا جی تو دی ہے ہمارے نا. گروپ کے اندر، اور آج بھی جو لاہور پریس کلب میں ایک منتخب خاتون ہے جو وائس پائنیئر پریزیڈنٹ بتا دینا، ہیں، وہ پائنیئر. پائنیئر ہمارے گروپ سے خاتون منتخب ہوئی. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو جینڈر ایکویلٹی ہے اس کو قائم کریں، وہاں پہ خواتین کو نمائندگی دیں اور خواتین کے حقوق کے لیے بھی بھرپور ایک کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ منورٹیز، ہماری کمیونٹی کے اندر بہت ساری منورٹیز بھی ہیں. میری یہ کوشش تھی، جو میں نے بھرپور کوشش کی، اپنی جنرل ہاؤس میں یہ ایجنڈا رکھا کہ خواتین کے لیے ایک سیٹ مختص کم سے کم ہونی چاہیے جس پہ صرف خواتین آمنے سامنے الیکشن لڑیں، اور وہ سیٹ بھی اوپر والے عہدوں پہ وائس پریزیڈنٹ یا جوائنٹ سیکرٹری اس قسم کی سیٹ ہو. دوسرا جو صدر اور سیکرٹری دونوں میں سے ایک کو کھڑا ہونا چاہیے، اوپر آئیں خواتین. ہونا چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور وہاں پہ قرارداد پیش کی تھی کہ ہمیں منورٹیز کے لیے بھی ایک سیٹ لے کے آنی چاہیے، جس میں ہمارے جو دوست کرسچنز ہیں یا باقی ہیں ان کا بھی ایک حق ہے کہ ان کی ایک سیٹ ہو، ان کا کہ بندہ نمائندگی کرے. لیکن اس وقت باقی گروپوں کی اس میں مخالفت تھی، انہوں نے میرے اس میں ساتھ نہیں دیا. تو کیونکہ سیاست آڑے آ جاتی ہے، ان کو شاید یہ تھا کہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، حالانکہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، نہ میں اس سال الیکشن لڑنے جا رہا تھا. میری صدارت کا دور ختم ہو رہا تھا اور میں نے 2 یہ تجاویز دی تھی، لیکن وہ تسلیم نہیں کی گئی. میری اب بھی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ خواتین کے لیے اور منورٹیز کے لیے ہم وہاں پہ 2 سیٹیں ضرور مختص کریں، یوتھ کے لیے. یوتھ کے لیے بھی اوبیسلی. بہت شکریہ اعظم جج صاحب، آپ نے ٹائم دیا، قیمتی وقت آپ کا لیا ہم نے. خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ نے صحافت اور صحافیوں کے ایشوز کے اوپر بہت شاندار گفتگو کی ہے. ہم آئندہ بھی آپ کو بلواتے رہیں گے اور عوام کو پاکستان میں صحافت اور صحافیوں کو درپیش ایشوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اور یہ تو پہلا پروگرام ہے اس سلسلے کا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور یہ جو انالیسس پروگرامز میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، کون کہاں سے آیا، کس کو کس نے بھرتی کرایا،
कौन? ये अजीबो गरीब बात है कि जब कोई डिस्कशन, पॉलिटिकल डिस्कशन का प्रोग्राम या इस किस्म के प्रोग्राम, इनको क्या कहते हैं हम, ये प्रोग्राम टॉक शोज हैं, जब ये टॉक शो शुरू होता है लोग मेहमानों को देखते हैं और देखने के बाद उनको पता होता है कि अगर 5 मेहमान हैं तो इनमें नून लीग का हामी कौन है, पीपल्स पार्टी की वकालत किसने करनी है, मौलाना फजलुर रहमान के हक में कौन बात कर सकता है, कौन मौलाना की मुखालफत करेगा। तो इसका मतलब है कि ये लोगों के अंदर, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, पूरी तहकीकात के बाद कहता हूं कि टीवी देखने वालों की तादाद में 70% तक कमी आ चुकी है। दुरुस्त। तो इन सारे हालात पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे, और क्योंकि सहाफत अवाम के लिए है, सहाफ़ी बुनियादी तौर पे अवाम का नुमाइंदा है। सहाफत का मतलब पता क्या है? सहाफ़ी का रोल क्या है? सहाफ़ी का रोल आलमी सतह पे मुतय्यन कर दिया गया है कि सहाफ़ी किसको कहना है। नंबर 1, वो शख्स सहाफ़ी होगा जिसका जरिया मुआश सहाफत के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा, वो आदमी सहाफत कर सकता है। और यहां पर हमने देखे हैं हाउसिंग सोसाइटियों में बन रही हैं सहाफियों की, सहाफियों के कारोबार चल रहे हैं, सहाफियों का पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो हम चूंकि इस वक्त दोनों मेहमान और मेजबान शोबा सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, आपसे वादा है कि बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, हम आपको तनख्वाहें तक भी बता देंगे अगर कोई टीवी पे आने वाला किसी खास पार्टी की वकालत के लिए आता है, अगर, तो हम उसकी तनख्वाह भी आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते फिर गुजारिश, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।